अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक काम शुरू किया था कि हम कुरान को इस रमज़ान में अपनी ज़बान में पढ़ने का एक सिलसिला हमने शुरू किया था कि रोज़ाना हम एक पारा मुकम्मल करें। तो अल्लाह का करम एहसान है कि हम 16 पारे आज तक मुकम्मल कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आज 17वां पारा हम अल्लाह ने चाहा तो मुकम्मल करेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें पूरा कुरान मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और हमसे इस काम में जो गलतियाँ हो जाएं या कुछ भूल चूक हो जाए अल्लाह उसे माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला इसे सही सही मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हम 17वां पारा शुरू करेंगे सूरह अंबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों का आमाल के हिसाब का वक्त नज़दीक आ पहुँचाए और वे गफलत में पड़े हुए हैं, गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती है मगर वे उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखते जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर ने कहा कि जो बात आसमान और ज़मीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वह सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि यह कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं। नहीं, बल्कि उसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है। नहीं, बल्कि ये शेर है जो इस शायर का ख्याल है। तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वे ईमान नहीं लाती थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे। और हमने तुमसे पहले मर्द ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वे हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वायदा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा निजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्किरा है, क्या तुम नहीं समझते। और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थी हलाक कर मारा और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब के मुकदमे को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐश व आराम करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में पूछा जाए। कहने लगे हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वे हमेशा इसी तरह पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझाकर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और ज़मीन को और जो मखलूक़ात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशा के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीज़ें यानी बीवी व लड़के बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वह उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। और जो लोग आसमान में और जो ज़मीन में है सब उसी का, और जो लोग आसमानों और जो ज़मीन में है सब उसी की मखलूक और उसी का माल है। और जो फरिश्ते उसके पास हैं वे इस इबादत से न कतराते हैं और न उकताते हैं। रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं और न थमते हैं। भला लोगों ने जो ज़मीन की चीज़ों में से कुछ को माबूद बना लिया है तो क्या वे उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे। अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो ज़मीन व आसमान फसाद से भर जाते। तो जो बातें ये लोग बनाते हैं, अर्श का मालिक अल्लाह उनसे पाक है और जो काम करता है उसकी पूछताछ वो जो काम करता है उसकी पूछताछ नहीं होगी और जो काम ये लोग करते हैं उनसे पूछताछ होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं। कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो। ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि उनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते, इसलिए उससे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुम में से पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है, वह पाक है, उसके न बेटा है न बेटी है। बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वे उसके इज्जत वाले बंदे हैं। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है, जो पीछे होगा वह सब जानता है और उसके पास किसी की सिफारिश नहीं कर सकते और वो उसके पास किसी की सिफारिश नहीं करते मगर उस शख्स की जिससे अल्लाह खुश हो और वे उसकी हेबत से डरते रहते हैं। और जो आदमी
ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ میں سجا دیں گے، دوزخ کی سزا دیں گے، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ اس کا کیا مطلب؟ 1400 سال پہلے ایک کتاب یہ کیسے دعویٰ کر رہی ہے کہ جس میں بھی جان ہے وہ پانی سے بنی ہوئی، جبکہ دکھتا تو ہمیں کھال ہے، گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، سالڈ چیزیں دکھتی ہیں، پھر لیکوڈ کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں 1400 سال بعد سائنس نے دیا۔ سائنس کہتی ہے کہ ہیومن باڈی جو ہے وہ زیادہ تر پانی ہے، 80% یا 70% یا 80% سے زیادہ پانی ہے، تو جس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اسی کا بنا ہوا مانا جاتا ہے۔ سائنس ہمیں 1400 سال بعد بنا رہی ہے کہ ہیومن باڈی پانی سے بنی ہوئی ہے، لیکوڈ سے بنی ہوئی ہے، ہیومن باڈی کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ پانی ہے، اور وہی بات 1400 سال پہلے ایک کتاب، ایک پیغمبر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمام جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا۔ تو یہ بات صرف وہی بتا سکتا تھا جس نے آپ کو بنایا ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگیں، اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور تاکہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے اور جھکنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے زمین پر پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے ہلنے ڈھلنے نہ لگے۔ یہ کون کہہ سکتا تھا؟ آج 1400 سال بعد سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ پہاڑ جو ہیں وہ زمین کے اسٹیبلائزرز ہیں، پہاڑ زمین کو اسٹیبلائز کر کے رکھتے ہیں۔ اب ایک بات بتائیے، 1400 سال پہلے یہ کون بتا سکتا تھا بنا کسی ٹیکنالوجی کے؟ یہ وہ بتا سکتا تھا جس نے اس زمین کو، جس نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ اور اس قرآن میں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پہاڑ بنائے تاکہ تمہارے بوجھ سے زمین ہلنے ڈھلنے نہ لگے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 31۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنایا، یہ سب یعنی سورج اور چاند اور ستارے آسمان میں اس طرح چلتے ہیں گویا تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر ڈال دیتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اور جب اللہ کا انکار کرنے والے تم کو دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود اللہ رحمان کے نام سے منکر ہے؟ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو بہت جلد اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ دھمکی ہے وہ کب آئے گا؟ اے کاش اللہ کا انکار کرنے والے اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے منہوں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، بلکہ قیامت ان پر یکایک آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر نہ تو وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے مذاق کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور دن میں اللہ سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں ان کو مصیبتوں سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر نہیں سکیں گے اور نہ ہم سے پناہی دیے جائیں گے، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو نوازتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین
کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں، تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو اللہ کے حکم کے مطابق نصیحت کرتا ہوں، اور بہروں کو جب نصیحت کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں، اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب پہنچے تو کہنے لگے کہ ہائے کمبختی، ہم بے شک گنہگار تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو کھڑا کریں گے تو کسی شخص کا ذرا بھی حق نہ مارا جائے گا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لاموجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور مکمل روشن اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی ڈر رکھتے ہیں۔ اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم ان کے حال کو جانتے تھے۔ جب ہم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی عبادت تم منتقب اور قائم ہو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس سچ سے حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس بات کا گواہ اور میں اس بات کا گواہ اور اس کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ بھلا ابراہیم، یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ افسوس ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگی کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا بدلہ لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دے دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی کی وجہ بن جا۔ قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ دیکھیے یہ وہ واقعہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں سے کہا کہ بھائی ایسا ایسا مت کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو وہ چلے گئے، انہوں نے مانا نہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے ایک چال چلی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اس جگہ پہ گھسے جہاں پر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ساری چھوٹی مورتیوں کو توڑ دیا اور بڑی مورتی کو رہنے دیا۔ جب ان میں مشورہ ہوا کہ حیران ہو گئے کہ معاملہ بتوں کے ساتھ کس نے کر دیا، تو کسی نے بتایا کہ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا نام ابراہیم تھا، وہ اس کی بات کر رہا تھا۔ تو ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ اس نے کیا ہے جو بڑا والا ہے، اس نے ان سب چھوٹی مورتیوں کو توڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو بولتا بھی نہیں ہے، یہ تو بول بھی نہیں سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھلا جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جو دوسری چھوٹی مورتیوں کو نہیں توڑ سکتا، جو تمہیں جواب نہیں دے سکتا، بھلا وہ تمہارا معبود ہوگا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ بھلا وہ تمہارا رب ہوگا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ اس پر وہ لاجواب ہو گئے، انہیں جواب نہیں ملا کہ کیا جواب دیں۔ تو ان سب نے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، آگ میں ڈال دو۔ تو ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی دے۔ یہ الفاظ جو آپ نے کئی بار سنے ہوں گے، قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ قلنا یا نارو، نار کہتے ہیں آگ کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جائے۔ یہ وہ واقعہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم کئی جگہ سنتے ہیں۔ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی کی وجہ بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا، مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا، اور ابراہیم اور لوط کو اس دھرتی کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس پر یعقوب اور سب کو نیک کیا اور ان کو پیشوا بنایا، اور ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے
کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اسی بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔ بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا تابع کر دیا تھا اور ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی تابع کر دیا تھا اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے قبضے میں، ان کے تابع میں، ان کے حکم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کر دیا تھا اور جانوروں کو کر دیا تھا۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تھا تاکہ تم کو لڑائی کے نقصان سے بچائیں، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے فرمان کے تابع کر دی تھی تو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی یعنی شام، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور دیووں کی جماعت کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے کچھ ان کے لیے غوطے مارتے تھے اور وہ اس کے سوا اور بھی کام کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمایا، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور اسماعیل اور ادریس ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کیا، بے شک وہ نیک تھے۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی ہم لوگوں کو بہت بتائی جاتی ہے کہ یہ آیت کریمہ اس کا زیادہ ورد کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو کبھی پتہ نہیں چلا، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ہے کیا چیز ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، بے شک پکارنے لگے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ بات کہنے سے اللہ خوش ہوگا، یہ بات کہنے سے ہمارے اوپر کوئی الٹی چیز نہیں ہو جائے گی۔ ان چیزوں کو ایسے بتایا گیا ہے کہ اس کا زیادہ ورد کرنے سے جنے کیا ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب بکواس باتیں ہوتی ہیں، ان سے ڈریے مت۔ آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اور تو پاک ہے، انت سبحانک، اور تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور میں ہوں جو قصوروار ہوں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اس کو پڑھنے سے اللہ آپ سے خوش ہوگا، آپ کے اوپر الٹا کچھ نہیں ہوگا، تسلی رکھیے۔ قرآن کچھ بھی الٹا نہیں کرتا، قرآن سب کچھ سیدھا کرنے والا ہے۔ تو اگر قرآن کی کسی بھی چیز کا آپ ورد کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھتے ہیں، تو بے فکر رہیے، آپ کے ساتھ کچھ بھی الٹا نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ سے کوئی خطا ہو جائے یا آپ کو ایسا لگے کہ آپ سے کچھ قصور ہو گیا ہے، تو آپ یہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی خطا کو درگزر کرے گا، معاف کرے گا، اور آپ کو بھی اس پریشانی سے انشاءاللہ تعالیٰ نکالے گا۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے ہیں، ہمیں امید اور ڈر سے پکارتے ہیں اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے ہیں،
اور ان مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی پاک دامنی کو بچائے رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹوں کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں تو میری ہی عبادت کیا کرو. اور یہ لوگ اپنے معاملے میں آپس میں بٹ گئے مگر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں. جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش بیکار نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے اعمال کا ثواب لکھ رہے ہیں. اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ رجوع نہیں کریں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں. اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو یکایک اللہ کا انکار کرنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم اپنے حق میں ظالم تھے. اللہ کا انکار کرنے والوں، اس دن تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے. اگر یہ لوگ حقیقت میں معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے. سب اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے. جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے. اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے. ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کھیتوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں. جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے. یہ وعدہ ہے جس کا پورا ہونا ضروری ہے. ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں. اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیک بندے ملک کے وارث ہوں گے. عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے. اور محمد ہم نے تم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے. تم کو چاہیے کہ فرما بردار ہو جاؤ. اگر یہ لوگ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو ایک جیسے اللہ کے حکموں سے آگاہ کر دیا ہے اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے. اس کا وقت دور ہے تو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے اور جو تم چھپا کر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. میں نہیں جانتا، شاید تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو. پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار بڑا مہربان ہے. اسی نے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے. الحمدللہ سورہ انبیاء یہاں مکمل ہوئی. 17واں پارہ ہمارا چل رہا ہے. سورہ انبیاء ہماری مکمل ہوئی. اب ہم پڑھیں گے سورہ حج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک بڑا حادثہ ہے. اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کا حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے اور عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے. بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم اور سوجھ بوجھ کے بغیر جھگڑتے اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے. اور جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا. لوگوں اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک میں ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی شروع میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر جس کی بناوٹ پوری بھی ہوتی ہے اور ادھوری بھی، تاکہ تم پر اپنا پیدا کرنے والا ہونا ظاہر کر دے. اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مقرر میعاد تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو اور کچھ بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں اور کچھ بڑھاپے میں کھوسٹ ہو جاتے ہیں اور بڑھاپے کی بہت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتے ہیں. اور اے دیکھنے والے تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی رونقدار چیزیں اگاتی ہے. ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی سب کچھ قدرت رکھنے والا ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہے جلا اٹھائے گا. اور لوگوں میں
میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم دانش کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتا ہے اور گھمنڈ سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. اس کے لیے جو دنیا میں بھی ذلت ہے اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اے سرکش یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے. اگر اس کو کوئی دنیا کا فائدہ پہنچے تو اس کی وجہ سے مطمئن ہو جائے, اور اگر کوئی آفت آ پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے, یعنی پھر اللہ کا انکاری ہو جائے. اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہ تو کھلا نقصان اٹھانے والا ہے. یہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ اسے نقصان پہنچائیں اور نہ فائدہ دے سکیں. یہی تو اول درجے کے گمراہی ہیں. بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کر پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے. ایسا دوست بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں. کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے, پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے, پھر دیکھے کہ یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور اللہ کے مشرک, ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے, اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور پیڑ اور چارپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے. جس آدمی کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں سجدہ ہے, ایک سجدہ کر لیجیے. یہ تو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں. تو جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی, اور ان کے مارنے ڈھوکنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے, اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی, اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا, اور ان کو پاک کلام کی ہدایت کی گئی, اللہ حمید کی راہ بتائی گئی. اور جو لوگ اللہ کے انکاری ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد محترم سے جس سے ہم نے لوگوں کے لیے ایک جیسی عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں, چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے. اور جو اس میں شرارت سے ٹیڑھا راستہ اور کفر اپنانا چاہے اس کو ہم درد دینے والا عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا, اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رجوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو, اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو, اور تمہاری طرف پیدل اور دبلے اونٹوں پر جو دور دور کے راستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں, تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں, اور قربانی کے معلوم دنوں میں چارپائیوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں, اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور دبلے پتلے فقیر کو بھی کھلاؤ. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا, اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے جس کو وہ اپنا دوست کہہ رہا ہے, ان ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اس گھر کو تم صاف ستھرا رکھو,
اس کی صفائی کرو. کن لوگوں کے لیے؟ جو اس میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں یا رکوع کرنے آ رہے ہیں یا طواف کرنے آ رہے ہیں یا سجدہ کرنے آ رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے صاف کرو. تم اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ کتنا چھوٹا کام کروا رہا ہے اور وہ نبی اس کام کرنے کو منع نہیں کر رہے کہ اللہ تو نے تو مجھے نبی بنایا ہے اور میں اس گھر کی صفائی کروں, جھاڑو پوچھا کروں اس گھر کا. اس بات سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جتنا بڑا آپ کا درجہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ جھکنے والا آپ کو ہونا چاہیے. کوئی کام آپ کے لیے چھوٹا نہیں ہو سکتا. اپنی قوم, اپنے لوگوں, اپنے ملک کے لیے آپ کچھ بھی کریں, اس کی بھلائی کے لیے آپ کچھ بھی کریں گے, وہ کام چھوٹا نہیں ہو. اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کے لیے بہتری کے کام کیجیے. فقیر کو بھی پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور پرانے گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں. یہ ہمارا حکم ہے. اور جو شخص ادب کی چیزوں کو جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے, ادب کی چیزوں کا جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے, تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. تو بتوں کی پلیتی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. صرف ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر. اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے, پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے. یہ ہمارا حکم ہے. اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو ایک عام دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. اور ان میں ایک مقرر وقت تک تمہارے لیے فائدے ہیں. پھر ان کو پرانے گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچانا اور ذبح ہونا ہے. بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے. اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز عادات سے پڑھتے ہیں. اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ خدا شعائر مقرر کیا ہے, ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں. تو قربانی کرتے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت میں بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون, بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے تابع کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو. اور اے پیغمبر نیکوں کو خوشخبری سنا دو. اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے. بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور نعمت کو ٹھکرانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ حج آیت نمبر 38 کہ اللہ تو مومنوں پر سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سے آپ کے دشمنوں کو کب ہٹائے گا؟ جب آپ مومن ہوں گے. اور مومن ہونے کے کرائیٹیریا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. ابھی کچھ باتیں بتائیں کہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, وہ ہائے توبہ نہیں مچاتے, وہ لوگوں کے سامنے رونے نہیں روتے کہ میرے اوپر ایسی مصیبت آ گئی میں کیا کروں, اس سے اچھا تو میں مر جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا شکر کرو. اس حال میں بھی کہ تمہارے اوپر ایسی مصیبت آئی ہے اللہ کا شکر کرو تو اللہ تمہیں اس سے نجات دے گا اور اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا. لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مومن ہی نہیں ہے جو اللہ کی ناشکری کرے. تو سب سے پہلے تو ہمیں مومن ہونا پڑے گا, تب اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو بھی ہٹائے گا اور ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے اوپر مسلط ہونے سے ہٹا دے گا, ہمیں بچا لے گا. سورہ حج آیت نمبر 38. جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا. یقیناً ان کی مدد پر قدرت رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے, انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا. ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے اور اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو رہیبوں کے پوجا گھر اور عیسائیوں کے گرجے اور
यहूदियों की और मुसलमानों की मस्जिदें जिनमें अल्लाह का बहुत सा जिक्र किया जाता है गिराई जा चुकी होती, और जो शख्स अल्लाह की मदद करता है अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है, बेशक अल्लाह ताकत वाला और गालिब है। तो ये लोग हैं कि अगर उनको मुल्क में गलबा दें तो नमाज पढ़े और ज़कात अदा करें और नेक काम करने का हुक्म दे और बुरे कामों से मना करें, और सब कामों का अंजाम अल्लाह ही के इख्तियार में है। और अगर ये लोग तुमको झुटलाते हैं तो उनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद भी अपने पैगंबरों को झुटला चुके हैं, और इब्राहिम की कौम और लूत की कौम भी, और मदियन में रहने वाले भी और मूसा भी झुटलाए जा चुके हैं। लेकिन मैं अल्लाह का इनकार करने वालों को मोहलत देता रहा, फिर उनको पकड़ लिया। तो देख लो कि मेरा अजाब कैसा सख्त था। और बहुत सी बस्तियां हैं कि हमने उनको तबाह कर डाला था कि वे नाफरमान थी, सो वे अपनी छतों पर गिर पड़ी हैं, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से महल वीरान पड़े हैं। अब देखिए अल्लाह ताला फरमा रहा है, अल्लाह ताला बार बार बता रहा है कि उसने बस्तियों को हलाक क्यों किया, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्मों पे अमल नहीं करती थी, उस पर उनका इकरार किए जाती थी। आप एक बार कुरान पढ़िए और अपनी हालत पे नजर डालिए कि हम लोग अल्लाह के कितने हुक्मों के इनकार कर रहे हैं और उस पर अमल नहीं कर रहे। ये बहुत ज्यादा वीरान पड़े हैं। क्या उन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि उनके दिल ऐसे होते कि उससे समझ सकते और कान ऐसे होते कि उसको सुन सकते? बात यह है कि आंख अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीने में है वे अंधे होते हैं। और ये लोग तुमसे अजाब के लिए जल्दी कर रहे हैं, और अल्लाह अपना वायदा हरगिज खिलाफ नहीं करेगा। और बेशक तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब में मुताबिक 1000 साल के बराबर है। अल्लाह ताला के नजदीक एक दिन तुम्हारे हिसाब के मुताबिक 1000 साल का है। यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला का एक दिन और हमारे 1000 साल का है। और बहुत सी बस्तियां हैं कि उनको मोहलत देता रहा और वे नाफरमान नहीं, फिर मैंने उनको पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। ए पैगंबर, कह दो कि लोगों, मैं तुमको खुल्लम खुल्ला नसीहत करने वाला हूँ। तो जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उनके लिए बख्शिश और आबरू की रोजी है। और जिन लोगों ने हमारी आयतों में अपने झूठे गुमान में हमें आजिज करने के लिए कोशिश की, वो दोज़ख वाले हैं। और हमने तुमसे पहले कोई रसूल और नबी नहीं भेजा मगर उसका यह हाल था कि जब वे कोई आरजू करता था तो शैतान उसकी आरजू में वसवसा डाल देता था। तो जो वसवसा शैतान डालता है अल्लाह उसको दूर कर देता है, फिर अल्लाह अपनी आयतों को मजबूत कर देता है, और अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। गरज इससे यह है कि जो वसवसा शैतान डालता है उसको उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं, आजमाइश का जरिया ठहराए। बेशक जालिम अव्वल दर्जे की मुखालिफत में है। और यह भी गलत है कि जिन लोगों को इल्म अता हुआ है वे जान लें कि वे यानी वही तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो वे इस पर ईमान लाएं और उनके दिल अल्लाह के आगे आजिज़ी करें। और जो लोग ईमान लाए हैं अल्लाह उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और अल्लाह का इनकार करने वाले लोग हमेशा इस शक में रहेंगे यहाँ तक कि क़यामत उन पर अचानक आ जाए या एक नामुबारक दिन का अजाब उन पर अचानक वाक़ई हो। उस दिन बादशाही अल्लाह ही की होगी और वे उनमें फैसला कर देगा। तो जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे ये नेमत के बागों में रहेंगे, और जो अल्लाह का इनकार करने वाले हुए वे हमारी आयतों को झुटलाते रहे, अल्लाह का इनकार करने वाले हुए और हमारी आयतों को झुटलाते रहे, उनके लिए जलील करने वाला अजाब होगा। और जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की फिर मारे गए या मर गए उनको अल्लाह अच्छी रोजी देगा, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। वो उनको ऐसी जगह दाखिल करेगा जिसे वे पसंद करेंगे, और अल्लाह तो जानने वाला और बुर्दबार है। ये बात अल्लाह के यहाँ ठहर चुकी है। और जो शख्स किसी को उतनी ही तकलीफ दे जितनी तकलीफ उसको दी गई, फिर उस शख्स पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह माफ करने वाला और बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और अल्लाह को सुनने वाला देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और जिस चीज को अल्लाह का इनकार करने वाले अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वे झूठ है। और इसलिए कि अल्लाह बड़ी शान वाला और बड़ी शान वाला और बड़ा है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह आसमान से मेह बरसाता है तो जमीन हरी भरी हो जाती है? बेशक अल्लाह मेहरबान और खबरदार है। जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है उसी का है। बेशक अल्लाह बेनियाज और तारीफ के काबिल है। क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में है और सब अल्लाह ने तुम्हारे ताबे कर रखी हैं, और कश्तियां भी जो उसी के हुक्म से दरिया में चलती हैं, और वह आसमान को थामे रहता है और जमीन पर न गिर पड़े
اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا، اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تم میں قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو آسمان اور جو زمین میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بے شک وہ سب اللہ کو آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، تو اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناخوشی اور کی نشانیاں دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے اللہ کا انکار کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے بھی چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود یعنی جس کو پوجا جا رہا ہے اور جو پوج رہے ہیں دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست اور غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اسے جانتا ہے، اور وہ سب لوگوں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنوں، رجوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ کامیابی پاؤ۔ یہاں سجدہ کر لیجیے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی نے پہلے یعنی پہلی کتاب میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تو ہمارے بارے میں گواہ ہو اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے اور وہی خوب مددگار ہے۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ حج بھی مکمل ہوئی، اور اب سورہ مومنون شروع ہوگی، اور 18واں پارہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہوگا۔ تو اللہ کا کرم احسان ہے، ہم نے 17واں پارہ بھی مکمل کر لیا اور سورہ حج بھی مکمل کر لی۔ اب ہم سورہ مومنون پڑھیں گے اور 18واں پارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ اگر کسی بات کے متعلق آپ کے کچھ سوال ہوں یا کچھ مشورہ ہو تو ضرور کمنٹس میں دے دیں تاکہ ہم اس چیز کو اور بہتر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسے پڑھنے کا اور آپ کو اسے سننے کا پورا ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کا اجر ہمارے ماں باپ اور ہمارے بزرگوں کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ سے ہماری ماں باپ کی ہماری کوششوں کی وجہ سے ان کے درجات بلند کرے۔ میرے امی پاپا اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ جو چیز انہوں نے مجھے سکھائی جس کی وجہ سے میں یہ پڑھ سکتا ہوں، تو میرے ہر اعمال میں ان کا حصہ ان کو پوری نیکیاں دے، اور آپ کے ہر اعمال میں آپ کے اعمال سے آپ کے ماں باپ کے درجات بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔